वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कामयाब गैर मुल्की दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक खैर मकदम किया। सरदार अयाज सादिक और मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कामयाब गैर मुल्की दौरे पर मुबारकबाद दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा और IG इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी भी इस मौके पर मौजूद थे। आजाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुजाहरे, हुकूमती टीम और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आजाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश, वाक़यात की शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया। कहा, पुरअमन एहतजाज पर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है। मुजाहिरीन अमन आमा को नुकसान पहुंचाने से गुरेज करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें। मुज़ाकराती कमेटी मसाइल को फौरी और देरपा हल निकाले। एक्शन कमेटी के अरकान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से ताउन करें। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल मसले का पुरअमन तरीके से हल करने के लिए पुरुमीद है। कहते हैं, दुश्मन हमारे अदम इस्तेहकाम से फायदा उठाने में देर नहीं लगाता। अमीर मकाम ने कहा, बहुत से मामलात पर इत्तेफाक राय पाया जाता है। कमर ज़मान कायरा बोले, हम अपने साथियों के जायज़ मुतालिबात पर उनके साथ हैं। बैठकर गुफ्त शनीद के जरिए जो जायज मुतालबात हैं उनको फौरी तौर पर एक्सेप्ट करना चाहिए। तशद्दुद जो है उससे मामला उलझते हैं, सुलझते नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी मसले के पुरअमन हल के लिए पुरुमीद। कमेटी की क़यादत करने वाले राजा परवेज अशरफ का कहना है, ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान और कश्मीर के दुश्मन फायदा उठा सकते हैं। कोशिश है बातचीत से मसाइल का हल निकालें। राना सनाउल्लाह ने कहा, तशद्दुद से मामलात सुलझते नहीं उलझते हैं। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा, आवाम से अपील है ऐसे अनासर से दूर रहें जो पाकिस्तान के अमन में खलल चाहते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, मुज़ाकरात में जो कमी रह गई थी कोशिश होगी उसे दूर किया जाए। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, शरपसंद अनासर दुश्मन की इमा पर आज़ाद कश्मीर का अमन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने पिम्स में जख्मी एहलकारों की अयादत की, हिम्मत और हौसले को सराहा। पिम्स में इस्लामाबाद पुलिस के 31, आज़ाद कश्मीर पुलिस के 12 एहलकार जेर इलाज है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के अवाम से पुरअमन रहने की अपील। कहा, एहतजाज करने वालों से दरख्वास्त है, मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जिद्दोजहद पर गौर करें। जो आपको मुयस्सर है उसका उश्रे-शीर भी वो तसव्वुर नहीं कर सकते। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दांव पर लगाया है, वो और लगाएंगे। मैं पाकिस्तान की इस्ताब्लिश की पुरजोर खैरमकदम करता हूँ। एक हाई लेवल डेलीगेशन आज़ाद कश्मीर में भेजा है कि वो अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान जो चीज मुतालबे है और अवामी एक्शन कमेटी के उनको अटेंड करें और उनको हल करें। अवामी एक्शन कमेटी हुकूमत से मुस्बत मुज़ाकरात करे। आज़ाद कश्मीर के साबिक चीफ जस्टिस समेत अहम शख्सियात ने अपील कर दी। साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर मंजूर गिलानी ने कहा, मुज़ाकरात की मेज ही तमाम मामलात के संजीदा हल की ज़ामिन है। एक्शन कमेटी हुकूमती कमेटी से ताउन करे। आज़ाद कश्मीर प्रेस फाउंडेशन के सरबराह जुल्फ़िकार अली का कहना था, फायदा ना उठाया तो खराब हालात की जिम्मेदार एक्शन कमेटी होगी। ये खित्ता अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गेम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कोर्ट में है। मुसालती कमेटी के रुकन सुहेल मुगल ने कहा, ज्वाइंट एक्शन कमेटी को मुस्बत तर्ज अमल का मुजाहरा करना होगा। गाजा के करीब इंसानियत का बेड़ा इसराइल के कब्जे में। गाजा की मदद को जाते ग्लोबल स्मूथ फुटेला पर इसराइली फौज का हमला। आलमी इमदादी कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। काफिले में पाकिस्तान समेत 44 मुल्कों के 500 से ज्यादा अफराद शामिल।
فلوٹیلا غازہ کے قریب پہنچا تو اسرائیلی نیوی نے دھاوا بول دیا۔ سویڈن کی نامور ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ پاکستان کے مشتاق احمد خان کو حراست میں لیا۔ 43 کشتیوں کی اشدود بندرگاہ منتقلی۔ زیر حراست انسانی حقوق کارکنوں کو یورپ ڈپورٹ کیا جائے گا۔ 44 ملکوں کے لوگ اہل غزہ کی پکار پر مدد کے لیے 31 اگست کو اسپین کے شہر بارسلونا سے نکلے تھے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا مقصد اسرائیلی محاصرہ توڑ کر بھوک سے بلکتے فلسطینی بچوں تک امداد پہنچانا تھا۔ فلوٹیلا میں شامل ایک کشتی ابھی تک اسرائیلی پہنچ سے دور غزہ کے پانیوں میں پہنچ چکی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر حملے کی مذمت، حراست میں لیے گئے افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ، عظیم امدادی مشن میں شرکت والے پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا مشتاق احمد، مظہر سعید، بہاج احمد، اسامہ ریاض اور دیگر پاکستانیوں نے عظیم امدادی مشن میں حصہ لیا۔ یہ اقدام پاکستانیوں کے انصاف کے لیے جدوجہد اور مدد کے جذبے کی نمائندگی ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کی واپسی کا بھرپور مطالبہ کرتا ہے۔ پاکستانیوں کی سلامتی، وقار اور جلد وطن واپسی کے لیے دعا گو اور کوشاں ہیں۔ صدر زرداری کی فلوٹیلا پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت، صدر مملکت کا فلوٹیلا میں شریک پاکستانی شہریوں کو خراج تحسین۔ کہا امدادی مشن پر حملہ انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کی گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی مذمت، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا فلوٹیلا میں سوار پاکستانیوں کی سلامتی اہم ترجیح ہے۔ پاکستانیوں کی رہائی اور حفاظت یقینی بنانے کے لیے اتحادیوں کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کی جلد اور محفوظ واپسی کے لیے پرعزم ہے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا اہم انسانی مشن، عالمی یکجہتی اور اخلاقی عزم کی علامت ہے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملہ، دنیا بھر میں مظاہرے، پیرس میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر لوگوں کی بڑی تعداد جمع، اسرائیلی جارحیت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ ترکی، ملیشیا، تیونس، اسپین، یونان، ارجنٹائن اور ڈنمارک میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیل کو تشدد سے روکنے اور اسلحے کی فراہمی بند کرنے کے لیے بھی آواز اٹھائی گئی۔ ہالی ووڈ کے 5000 سے زائد اداکاروں، فلم سازوں اور صنعت کاروں نے اسرائیلی فلم انڈسٹری کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ موقف اپنائے گئے انسانی حقوق کی حمایت میں غیر جانبدار اقدام ہے۔ مقصد غزہ میں جاری تنازع اور اسرائیلی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔ More than Gaza, we're going to have Gaza plus peace, overall peace. That would be an amazing achievement. And then we'll get Russia taken care of. Somehow we're going to get that. I thought that would be an easy one. That's been a difficult one. صرف غزہ نہیں، پورے مشرق وسطی میں امن ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں عالمی تنازعات ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ مشرق وسطی میں مجموعی طور پر امن قائم ہوگا، یہ حیران کن کامیابی ہوگی۔ ہم اب تک 7 جنگیں ختم کرا چکے ہیں اور لگتا ہے غزہ والی جنگ 8ویں ہوگی۔ لگتا ہے مشرق وسطی کا مسئلہ تقریباً 3000 سال بعد حل ہو سکتا ہے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر حملے کے خلاف پاکستان میں بھی احتجاج، کراچی میں جماعت اسلامی کے تحت احتجاجی مظاہرہ، مارچ میں تبدیل، نمائش اور تبت سینٹر ریلی نکالی گئی۔ اسلام آباد سمیت ملک کے دیگر شہروں میں بھی لوگ سڑکوں پر نکلے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے آج ملک بھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد احتجاجی مظاہروں کی کال دے دی۔ کولمبیا نے اسرائیلی سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ ملیشین وزیر اعظم نے کہا انسانی ہمدردی کے مشن کو روک کر اسرائیل نے نہ صرف فلسطینی عوام کے حقوق بلکہ بین الاقوامی ضمیر کی بھی توہین کی ہے۔ ترک صدر طیب اردوان نے امدادی کشتیوں پر حملے کو ڈکیتی قرار دیا۔ کہا نتن یاہو قاتل اور امن دشمن ہے، امدادی کارکنوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے فلوٹیلا کو روکنا اور کارکنوں کو گرفتار کرنا دہشت گردی ہے۔
اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں ادا کرے۔ اسلام آباد پولیس کا نیشنل پریس کلب پر دھاوا اور توڑ پھوڑ، مظاہرین سمجھ کر صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ کیفیٹیریا میں موجود صحافیوں پر ڈنڈے برسائے، پولیس نے صحافیوں کو لٹا کر مارا۔ صحافیوں کا پولیس حملے کے خلاف احتجاج، صدر پی ایف یو جے افضل بٹ نے کہا بدترین واقعے پر آنکھیں بند کر لیں تو یہ واقعہ دیگر جگہوں پر بھی پیش آ سکتا ہے۔ اسلام آباد پولیس کا رویہ ناقابل برداشت ہے، ایسا تو دہشت گرد کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ 40,000 صحافیوں پر حملہ ہے۔ ملک بھر کے پریس کلب سے رابطہ کر کے لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ آج یوم سیاہ منایا جائے گا، ملک بھر میں مظاہرے ہوں گے۔ سیکرٹری نیشنل پریس کلب نیر علی نے کہا یہ کلب نہیں پوری صحافتی کمیونٹی پر حملہ ہے، مذمت سے کام نہیں چلے گا۔ سی پی این ای، پی ایف یو جے اور ایم این نے واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ، صحافی تنظیموں نے واقعے کو صحافیوں کے خلاف جاری کارروائیوں کا تسلسل قرار دیا۔ بیان میں کہا پیکا ایکٹ کے بدبے دریغ استعمال نے خدشات کو درست ثابت کر دیا۔ انٹیریئر منسٹر نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ میں بھی اس واقعے کی نہ صرف مذمت کرتا ہوں بلکہ اس کے ساتھ غیر مشروط پریس کلب، آپ کی انتظامیہ اور تمام صحافیوں سے پولیس کی طرف سے اور ایز اے اسٹیٹ منسٹر انٹیریئر میں حاضر ہوا ہوں اس معافی کے لیے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نیشنل پریس کلب پہنچ گئے، کہا پولیس اہلکاروں کو پریس کلب کے اندر نہیں آنا چاہیے تھا۔ بطور وزیر مملکت پولیس کی جانب سے غیر مشروط معافی مانگنے آیا ہوں۔ باہر احتجاج کرتے مظاہرین نے پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی کی، کچھ لوگ بھاگ کر پریس کلب کے اندر آئے۔ جو واقعہ پیش آیا پولیس اور انتظامیہ کا قطعاً اس سے ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آئی جی اسلام آباد کو پولیس اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ وزیر داخلہ نے انکوائری کا حکم دیا ہے۔ نواز شریف کی بیٹی ہوں، ہمیشہ پنجاب کی بات کروں گی اور اس پر معافی بھی نہیں مانگوں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا دو ٹوک موقف، کہا سیلاب آیا تو لیکچر دیا گیا کہ دنیا کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ آج ہم آئی ایم ایف کے غلام بنے ہوئے ہیں، کچھ کرنے کا سوچتی ہوں تو سننے کو ملتا ہے آئی ایم ایف نہیں مانے گا۔ یہ کتنی بڑی تذلیل ہے۔ میں اپنے لوگوں کو کبھی کشکول پکڑنے نہیں دوں گی۔ عوام کام کرنے والوں اور فقط باتیں کرنے والوں میں فرق سمجھیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے رہیں تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ہماری لیڈرشپ کے لیے عزت سے تو طریقہ ہو۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میرا پانی میری مرضی تو پھر ایک صوبے کا ایشو ہو جاتا ہے۔ نون لیگ چاہتی ہے سپورٹ کرتے رہیں تو پی پی لیڈرشپ کو عزت دے، کچھ ریڈ لائنز کراس نہیں کی جاتی۔ جب آپ کہتے ہیں میرا پانی میری مرضی تو پھر پارٹی کا نہیں صوبے کا ایشو بن جاتا ہے۔ پی پی رہنما سید نوید قمر کا کہنا ہے اسحاق ڈار سے ملاقات میں تحفظات رکھے جس کا مثبت رد عمل آیا۔ پیپلز پارٹی کو منانے کی کوشش، حکومت کا ایک بار پھر رابطہ، پی پی قیادت سے براہ راست ملاقات کی خواہش ظاہر کرتی۔ پیپلز پارٹی نے پارٹی قیادت کی عدم دستیابی سے آگاہ کر دیا، بتایا آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو ملک میں موجود نہیں۔ ذرائع کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پی پی قیادت کو براہ راست اعتماد میں لینا چاہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے شرمیلا فاروقی کو مناظرے کا چیلنج دے دیا، کہا پیپلز پارٹی کی سندھ میں 17 سال سے حکومت ہے، آپ عوامی فلاح کے 17 منصوبے بھی نہیں گنوا سکتے۔ مریم نواز نے 1.5 سال میں 90 منصوبے شروع کیے، 50 مکمل ہو چکے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو آپ کیوں زبردستی پنجاب کے سیلاب متاثرین پر مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ سندھ میں ایسی ترقی ہو رہی ہے جو نظر نہیں آ رہی۔ 17 سال کی حکومت والوں کو پنجاب سے موازنے کا شوق ہے تو آ جائیں مناظرہ کرنے۔ کراچی میں معمار موٹر پر فائرنگ سے پاپڑ فروش کے قتل کا واقعہ۔ سائٹ سپر ہائی وے تھانے میں کار سوار عارف شاہ کے خلاف مقدمہ درج، 11 سالہ مقتول عباس کے والد عبدالغنی شیخ نے مقدمہ درج کروایا۔ پولیس نے قتل میں ملوث عارف شاہ کو گرفتار کر لیا۔
مانچسٹر میں یہودی عبادت گاہ پر حملے میں 2 افراد ہلاک، 3 زخمی، پولیس کی فائرنگ سے حملہ آور مارا گیا۔ شناخت شامی نیاد برطانوی جہاد الشامی کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق حملہ آور نے شہریوں پر کار چڑھائی اور پھر نکل کر چاقو سے وار کیے۔ مانچسٹر پولیس نے واقعے کو دہشت گرد حملہ قرار دے دیا۔ خاتون سمیت 3 مشتبہ ملزمان گرفتار۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن کا دوسرا روز ڈیڈ لاک برقرار، معاملہ سنگین ہونے لگا۔ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کا مطالبات سے پیچھے ہٹنے سے انکار۔ وفاقی محکمہ بدستور مفلوج، ملازمین تنخواہوں کے بغیر ڈیوٹی دینے پر مجبور۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹ ریاستوں کے فنڈز روک دیے۔ ہم میں سے تو کسی نے منع نہیں کیا کہ ہم ٹرافی لیں گے نہیں، وہ آ کے کھڑے ہو گئے تھے پوڈیم پہ اور ہم ویٹ کر رہے تھے کہ کب کچھ سیریمنی سٹارٹ ہوگی، بٹ وہ پتہ نہیں کوئی ان کا ریپرزینٹیٹیو ٹرافی بھی لے گیا، چیمپئن بورڈ بھی ہٹا دیا وہاں سے۔ نقوی صاحب کے ہاتھ سے ٹرافی نہیں لینی تھی، یہ بات میں نہیں، یہ ہم نے کہیں سے آیا نہیں تھا، گورنمنٹ سے یا کہیں بی سی سے۔ بھارتی کپتان کا بڑا نہیں بہت بڑا یو ٹرن، سوریہ کمار یادو ایشیا کپ کی ٹرافی کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہانے لگے۔ کہتے ہیں ہم تو محسن نقوی سے ٹرافی لینے کو تیار تھے، کسی نے دی ہی نہیں، 1.5 گھنٹہ میدان میں کھڑے انتظار کرتے رہے۔ بھارتی مینجمنٹ نے پہلے ہی اے سی سی سربراہ سے ٹرافی لینے سے انکار کیا، ٹرافی نہ ملی تو ساری اکڑ نکل گئی۔ محسن نقوی کہہ چکے ہیں اب ٹرافی چاہیے تو اے سی سی کے دفتر آ کر لے لو۔ Trophy ceremony afterwards, as we saw some controversial things go down. That post-match ceremony, as Team India sort of weren't happy with who was handing out the trophy. I've got a bit of a smirk on my face because I don't feel that belongs in sport. Politics should stay aside. Sport is one thing and it should be celebrated for what it is. سیاست کو کھیل میں لانے پر جنوبی افریقہ کے سابق کپتان اے بی ڈیویلیئرز کی بھارت پر کڑی تنقید، مطالبہ کیا کہ خطے کی سیاست کو کھیل کے میدان سے الگ رکھا جائے۔ ویڈیو پیغام میں کہا کھیل ایک الگ چیز ہے، اس کا جشن ویسے ہی منانا چاہیے۔ اختتامی تقریب میں سب کچھ دیکھ کر دکھ ہوا، امید ہے معاملات کو جلد حل کر لیا جائے گا۔ ویمن ورلڈ کپ میں گرلز ان گرین کا ناکامی سے آغاز، بنگلہ دیش نے 7 وکٹوں سے ہرا دیا، 130 رنز کا ہدف 32ویں اوور میں حاصل کیا۔ روبیہ حیدر نے میچ وننگ نصف سینچری بنا لی۔ رامین، شمیم، ڈیانا بیگ اور فاطمہ ثنا نے ایک کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ کولمبو میں پاکستان ویمن ٹیم نے پہلے کھیل کر صرف 129 رنز بنائے تھے، قومی ٹیم 50 اوور بھی پورے نہ کھیل سکی۔ اور مانسہرہ میں الخدمت بنو کابل کے انٹری ٹیسٹ کی تیاریاں، مانسہرہ کرکٹ اسٹیڈیم میں انٹری ٹیسٹ آج ہوگا، 15,000 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے انتظامات مکمل۔